बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और सबसे पहले आगाज करेंगे क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रोजाना कोई ना कोई नई बात ऐसी कह देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, और वो प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या था, वो मई के स्टार्ट में, बल्कि बिल्कुल अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, शुरू किया था कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप्स यहाँ से गुजरेंगी उनको हम सेफली एस्कॉर्ट करेंगे। तो ये उनका एक प्रोजेक्ट था, यानी कि हम जिसे चाहेंगे वो यहाँ से जाएगा, वरना तो हम, जैसे कि उन्होंने ईरान की शिप भी रोक ली थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर, यानी कि टेम्परेरीली उसको पॉज कर दिया है, उसको रोकने का ऐलान किया है, और हम इसी के साथ देख रहे हैं। फिर जाहिर है जब डोनाल्ड ट्रंप कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उसका असर फिर आलमी मंडी पर भी होता हुआ देखते हैं। तो खाम तेल की कीमतों में सुना है जी कमी आ गई है बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। यस, फास्ट डिक्रीज देखा गया है खाम तेल की कमी में। और देखिए दूसरी बात ये है कि यूएस गैस प्राइसेस लेकिन इंक्रीज किए हैं बाय 50% सिंस स्टार्ट ऑफ द वॉर। ये एक अलग से खबर है। बट ईरान का यही मौक़िफ़ था कि जो ईरान का जो ब्लॉकेड है उसके ऊपर जो अमरीकी ब्लॉकेड है वो ईरान को कबूल नहीं था, और ईरान बारहा ये बात कह चुका था कि ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। बट ट्रंप ने उसको एक नाम दिया प्रॉपर, ऑपरेशन फ्रीडम के नाम से। एपिक फ्यूरी वो एक ऑलरेडी चल ही रहा था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन फ्रीडम है। में तो 2 दफा सीज फायर हो गया है ना, वो एपिक फेलियर हो गया आई गेस वो। अब लेकिन ये है कि इससे ये अंदाजा होता है कि बाकायदा तौर पर अब मामलात जो हैं वो हल की तरफ जा रहे हैं, वरना तो एक जारहाना स्टेप ईरान कह रहा था कि ये है, और जब तक ये ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करेंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में ब्लॉकेट पर भी बात होना शुरू हो जाए। लेकिन ये जो आर्जी तौर पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये लग रहा था कि इधर से ईरान की मनमानी, इधर से अमेरिका की मनमानी जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि ईरान के पास अब कोई चांस नहीं है। ईरानी नेवी के तमाम जहाज़ों को डुबो दिया है। कहा ईरान के पास एटम बॉम्ब होता तो आज हम यहाँ ना होते, मशरिक़ वस्ता इसराइल ख़त्म हो जाते। अब सोचें, अमेरिकी सदर जो कह रहे थे कि Iran is just a few weeks far away from making a nuclear bomb, अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि वो उनके पास होता तो आज हम यहाँ ना होते, मशरिक़ वस्ता इसराइल सब ख़त्म हो जाते। ईरान को एटमी हथियार रखने की बहरहाल हम इजाज़त नहीं देंगे। B-2 बम्बार तैयारे ना भेजते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी ताकत बन जाता। वही बात जो मैं आपसे अभी कुछ लम्हे पहले कह तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक मिजाज है, वो रेपुटेशन भी करते हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल बातें भी करते हैं। ये हमने देख लिया एक पूरा 1-1.5 महीने के अंदर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर इस पर इत्तफाक किया है, और इत्तफाक किस चीज़ पर किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान, जैसे भी सदर ने भी आपको बताया। और ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर इस पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर फैसला किया गया है। ईरान के खिलाफ जंग में नुमायां अस्करी कामयाबियां हासिल की हैं। ईरान के साथ जामे और हतमी मुआहिदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी रोका ताकि देखा जा सके कि हतमी मुआहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं या नहीं, और इस दौरान हॉर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टू बी ऑनेस्ट, अगर हम मुआहिदे की तरफ बात करने की तरफ हवाले से बात करें। लेकिन अमरीकी सदर ने एक बार फिर याद दिलाया, कहते हैं कि कहा गया है कि ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के हकदार नहीं हैं। मैंने पाकिस्तान, भारत समेत 8 जंगों को रोका है। अमरीकी जरीदे एक्सियोस ने दावा किया है कि अमरीकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि सिफारती तातुल बरकरार रहा तो सदर ट्रंप जंग बहाल कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है ये जरीदे की तरफ से कहा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पे फोकस करते थे। ये क्या, अच्छा ये बच्चे कल व्हाइट हाउस आए हुए थे, तो उन बच्चों से भी बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहा, और उन्होंने गोल्फ खेल के दिखाया, गो के वो काफ़ी ज़रा मुश्किल हो रही थी उन्हें गेम अपने एज ग्रुप के लोगों में ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे ना डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना रिवायती डांस भी किया। चलें तो हम ज़रा सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब इसको किस तरीके से देखा जाए, इस डेवलपमेंट को किस तरीके से देखा जाए कि ये मामला अब कहाँ पर जाकर ठहरेगा। बात कर लेते हैं, हमारे साथ साबिक सफ़ीर सरदार मसूद खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मसूद साहब। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकना, और फिर जाहिर है इससे एक अच्छी खुशकुन खबर ये निकल सकती है कि किसी मुआहदे की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट है ये इस वक्त एज वी स्पीक नाउ? कल बहुत तशवीश थी क्योंकि दोनों तरफ से हमले जारी थे और सख्त बयानात भी आ रहे थे। तो आज मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया को रिलीफ मिला है
کیونکہ دو خبریں صدر ٹرمپ نے دی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، جیسا کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پروجیکٹ فریڈم تھا، جس کے تحت انہوں نے تقریباً 20,000 سیلرز اور 2,000 جہاز جو محبوس ہیں خلیج فارس میں، ان کو باہر نکالنے کا انتظام کیا ہوا تھا انڈر دا کور آف دیئر اون اسکورٹس. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے متوازی سطح پہ، اس میں خاصی پروگریس ہوئی ہے. تو اس سے جو ہے امید بنتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے کوئی سیاسی سفارتی حل نکل آئے گا. ایک مرتبہ پھر انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. مارکو روبیو کا بیان بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے ختم ہوا ہے، ان کا کہ اصل میں ہمارا ہدف یہ تھا کہ ایران کے جو بلسٹک مسائلز تھے یا جو ان کی اور مسائل کیپیبلٹی تھی، وہ ہائپرسونک ہوں یا کروز مسلس ہوں، ان کی جو کیپیبلٹی کو ختم کیا گیا ہے یا اسے نقصان پہنچایا گیا ہے. تو ایک مرتبہ یہ پھر واضح ہوا ہے کہ امریکہ ایک ایکسٹ ریمپ پہ ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے اس پوری کی پوری جنگ سے. جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، ہی از ان بیجنگ، اور بیجنگ میں ان کی مشاورت ہو رہی ہے. وہاں یہ کوشش ہوگی کہ کس طریقے سے آبنہ ہرمز کو کھولا جائے. اور ان دونوں کے یہ دونوں بہت ہی قریبی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. لہٰذا یہ جو پیش رفت ہے ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، کم از کم کل اور پرسوں کی کشیدگی کے بعد، یہ سفارتکاری کی طرف ہمیں فریقین بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا مسعود صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای پر حملہ ہوتا ہے اور فجیرہ پہ حملہ رپورٹ کرتے ہیں ہم، اور وہاں پر ڈرونز داغے جاتے ہیں اور میزلز داغے جاتے ہیں. اب ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایران نے متحدہ عرب امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا، اور یو اے ای نے اگر کارروائی کی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ صورتحال کتنی الارمنگ ہے اور کتنی باعث تشویش ہے؟ یو اے ای پر اگر ایران حملہ نہیں کر رہا تو پھر کون کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارا شک شبہ یہ ہے کہ اگر ایران نے دو ٹوک انداز میں یہ انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے نہ میسائل اٹیک کیے ہیں، نہ ڈرون اٹیک کیا، نہ فجیرہ کی آئل فیسلٹی کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور یہ ان کی جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں، پاسداران انقلاب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے بھی ڈینائی کیا ہے. تو شبہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جاتا ہے. وہ اس قسم کی جو ہے وارز پہلے سے بھی کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے یو اے ای اور ایران آپس میں متصادم ہو جائیں. تو اس میں یہ تو ہے شک کی حد تک، کیونکہ ابھی اس کی تصدیق ممکن ہے، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جب سے یو اے ای نے ابراہیم اکارڈز میں شمولیت اختیار کی ہے، اسرائیل کا یو اے ای کی فیصلہ سازی میں کردار بہت ہی مؤثر ہو گیا ہے، وہاں پینیٹریشن ہو چکی ہے. تو وہ تقریباً ایک حلیف کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. یہ جب حالیہ جنگ ہوئی ہے تو اس میں جو خلیجی ریاستیں ہیں ساری کی ساری، اس میں اگر اس کو منفی کر دیں یو اے ای کو، تو وہ سارے کے سارے ان کا ایک نقطہ نظر تھا اور یو اے ای کا دوسرا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اگر جو ہے یو اے ای الگ ہو کر جی سی سی سے، گلف کوآپریشن کونسل سے الگ ہو کر فیصلے کرتا ہے، تو یہ بہت تشویش کا باعث ہے. اچھا مسعود صاحب، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم یہاں پر بیانات کے ہی تناظر میں اس وقت سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، مشرق وسطی اسرائیل ختم ہو جاتے. پھر آپ نے مارکو روبیو کے بیان کا بھی حوالہ دیا، جس سے اندازہ ایسا ہو رہا ہے جیسے ایپک فیوری جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، آپریشن کا نام جسے دے رہے تھے، گو کہ وہ جنگ تھی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے، اور وہ ٹرمپ صاحب کے لیے اور دنیا کے لیے کہتے ہیں جی ایران مذاکرات میں چاہتا تھا کہ عالمی قوانین کے تحت اس کا ایٹمی پروگرام جاری رہے، عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے، ایرانی قوم پر اعتماد کیا جائے، دھمکیوں سے بات نہیں ہوگی. تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایران ایک طریقے سے ایڈمنٹ ہے کہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں ہمیں فار دیگر پرپز ہمیں یہ انریچ یورینیم جو ہے اس کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ
ایران کے جو تمام تر مطالبات ہیں جس میں تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں آئی ہے، اس کو مان لیا جائے گا آگے آنے والے دنوں میں؟ وائٹ ہاؤس سے کچھ ایسے سگنلز مل رہے ہیں آپ کو ان کی گفتگو کو دیکھتے ہوئے؟ اگر آپ دیکھیں غیر جانبداری سے تو میرا خیال ہے کہ ایران کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ افزودگی جاری رکھے اور ایک خاص سطح پہ جاری رکھے. 3.6% یا 4% یہ کافی ہے اس کے سویلین پرپسز کے لیے، جس میں بالخصوص جو ہے توانائی انرجی جو ہے پاور جنریشن کے لیے، یا زراعت میں جو اس کے استعمالات ہیں، یا میڈیکل فیلڈز میں جو بھی ان کے استعمالات ہیں، تو اس کے لیے یہ اس کا حق بنتا ہے. اور ویسے بھی جو ہے NPT کا رکن ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا، تو یہ اس کا حق مسلمہ ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ انہوں نے افزودگی بہت بڑھا دی تھی، کوئی 60% کے قریب کر دی تھی، جس کے بعد وہ بڑی آسانی سے نیوکلیئر اسلحہ حاصل کر سکتے تھے. ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے حاصل نہیں کیا. امریکہ کا خیال یہ ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتا ہے، اور چند ہفتوں میں بنا سکتا تھا. کم از کم ان کی انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھی، اسرائیل کی نہیں، امریکہ کی نہیں، اسرائیل کی یہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی. کیونکہ امریکہ کی تلسی گیبرڈ جو ہے، انہوں نے جو ٹیسٹمنی دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی نیوکلیئر ہتھیار نہیں حاصل کر رہا. نیتن یاہو تو کوئی 20-30 سال سے یہی کہتے ہیں جی کچھ ہی ٹائم ہے بس بنا لیں گے. وہ تو ان کی ایک بڑا کلپ وائرل بھی ہوا ہے، آئی تھنک کسی CNN یا کسی چینل نے کمپائل کیا تھا کہ کتنی دفعہ اس نیتن یاہو یہ بات کہہ چکے ہیں ایران کے حوالے سے. جی، اور دوسری یہ ہے کہ جو دنیا نے سبق سیکھا ہے، یوکرین نے جب اپنا نیوکلیئر اسلحہ سرنڈر کیا، اور اسی طریقے سے جو لیبیا نے اپنی نیوکلیئر استعداد سرنڈر کی، تو اس کے بعد جو ہے ان کو مسمار کر دیا گیا. یا مطلب ہے یوکرین کے اوپر حملہ ہوا اور اس روس کی طرف سے حملہ ہوا. اگر ان کے پاس جوہری اسلحہ ہوتا تو ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرتا، یعنی خاص طور سے روس. اور اسی طریقے سے لیبیا جو ہے اس میں جو خانہ جنگی ہوئی، جو اس کے نیٹو کی طرف سے اس کا حملہ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کو سرنڈر کر چکے تھے. تو اس لیے ایران جو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی اور امریکہ کی دشمنی ہے، اس کی اور اسرائیل کی دشمنی ہے، لہٰذا وہ اسے ایک دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے. ان کی طرف سے سگنل یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم نیوکلیئر اسلحہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا جو نارتھ کوریا نے کیا تھا. نارتھ کوریا نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے علیحدگی اختیار کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نہ صرف مسائل کیپیبلٹی، انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میسائلز بنائے، ساتھ ساتھ انہوں نے نیوکلیئر اسلحہ بھی بنا دیا. ان کے پاس مطلب بڑی تعداد میں نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں. تو یہ ایران کے لیے ایک مخمصہ ہے، اور ان کی ایک دفاعی فصیل بھی ہے، یہ جو ان کی 60% تک انریچڈ یورینیم ہے. اچھا مسعود صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو 60% تک انریچڈ یورینیم ہے اور اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اب سرنڈر کا پروسیس کیا ہوگا، کون سی کنٹری جو ہے وہ اس کی ٹیک کیئر کرے گی جو 450 کلو انریچڈ یورینیم ہے، جبکہ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ لڑنے کے بجائے بہتر تعلقات رکھنا زیادہ سود مند ہے، اور ٹرمپ کا دورہ چین بھی از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. ایسے حالات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی آلریڈی چین کے دورے پر ہے. یہ ڈائنامک کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پھر جو اسٹیکنگ پوائنٹ ہے 450 کلو یورینیم کا، وہ کیسے سالو ہوگا؟ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ایران وہ پورے کا پورا ذخیرہ اسٹاک پائل جو ہے وہ روس کے حوالے کر دے. روس کے صدر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ اسٹاک پائلز لینے کے لیے تیار ہیں. ان کی حکومت کا ترجمان پیسکوف نے بھی یہ اس بات کی تصدیق کی تھی کہ روس لینے کے لیے تیار ہے. لیکن ویسے جو ہے پبلک سٹیٹمنٹ کے ذریعے ایران نے انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے. اور ظاہر ہے کہ ایران میں بھی جو ہے جو خاص طور سے جن کو کہا جاتا ہے کہ جو کنسرویٹوز ہیں، جو ہارڈ لائنرز ہیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور امریکہ کو تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایران کو لچک دکھانی ہوگی. ویسے اس کی نظیر موجود ہے، دا پریسیڈنٹ از دیئر. وہ لاسٹ ٹائم جب 2015 میں
جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہوا تھا، تو ایران نے جو اپنے ذخائر تھے، یہ اسٹاک پائل جو تھے، وہ نہ صرف روس کو دیے تھے بلکہ مغربی ممالک کو بھی دیے تھے، اور وہ کسی ایک خاص قیمت کے اوپر ان کو دیتے تھے تاکہ وہ جو ہے ان کو ڈاؤن بلینڈ کر سکے اور اسے نیوکلیئر فیول میں استعمال کر سکیں، تو نیوکلیئر فیول میں کنورٹ کر کے استعمال کر سکیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس کے کئی ممکنات موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ اس میں ایران کی آمادگی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جو ظاہر حل طلب ہے، اور اس حوالے سے بات بھی مزید دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے۔ اور آپ کو یاد دلائیں، یہ منتھ مئی کا منتھ 1 سال ہونے والا ہے مارکہ حق بنیان مرصوص کو، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر پاکستان کی جو کامیابیوں کا ایک سفر شروع ہوا، الحمدللہ وہ جاری ہے۔ کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، قوم اور پاک افواج اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے سامنے بنیان مرصوص کی مانند یکجا ہیں، یہ کہنا تھا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا۔ وہ کمانڈر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں عوام، حکومت اور افواج کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دی اور اسے اہم سنگ میل قرار دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کی قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ سی ڈی ایف کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار، اور فورم نے کہا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ افغان طالبان رجیم پروپیگنڈا کے تحت پاکستان پر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ پاکستان افغان طالبان رجیم کے بے بنیاد الزامات کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے اور ہماری دفاعی کارروائیاں صرف دراندازوں کے خلاف ہیں۔ تو جناب یہ کل کور کمانڈر کانفرنس کے اندر محرکات تھے، تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راشد ولی جنجوہ صاحب بات کرنے کے لیے۔ اور کل ہم نے دیکھا بڑے زبردست طریقے سے اظہار خیال کیا گیا مارکہ حق کے حوالے سے۔ 1 سال گزر گیا راشد صاحب، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں دشمن جو ہے وہ جس طرح پسپا ہوا، آج بھی اس کو کچھ کہنے کی، بولنے کی کوئی ہمت، کوئی جرت نہیں، ایون ایکسیپٹنس بھی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو ان کے طیارے گرے تھے ان سے بار بار سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ یقیناً کل بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا کوئی کمانڈر کانفرنس میں کہ ہماری افواج ہو، ہماری عوام ہو، ہم سب بنیان مرصوص کی مانند ہیں، چاہے وہ اندرونی چیلنجز ہو یا پھر بیرونی چیلنجز ہو۔ بڑا اہم میسج ہے جو کہ ظاہر 1 سال بعد ہم اسے ری ایٹریٹ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا راشد صاحب، آپ سے میں بات کروں گی اس حوالے سے بھی۔ اس وقت ویلکم بیک ونس اگین۔ اور ہم یہاں پر جب کیمبرج اسکولنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں، اور یہاں سے جس طریقے سے بچے پھر پڑھ کر نکلتے ہیں، والدین بڑی بھاری فیس ادا کرتے ہیں اور بڑا ٹرسٹ ہے اس سارے سسٹم پر۔ لیکن 1 نہیں 2 نہیں، اور بلکہ ریپیٹڈلی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ سوچیں ایک اور پرچہ، بلکہ ایک اور کیا، آئی تھنک 3 پرچے لیک ہو چکے ہیں اب تک۔ تو کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات کی انتظامیہ ایک بار پھر تنقید کی زد میں آ گئی ہے، کیونکہ 1 ہفتے کے ہی دوران مبینہ طور پر 3 پیپرز لیک ہوئے۔ ود ان دا لاسٹ 6 days آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم نے باخبر سویرا میں پورا ایک سیگمنٹ کیا تھا، AS میتھ ایگزام لیک ہوا ریڈٹ کے اوپر، اور لیک بھی کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ ریڈٹ کے اوپر، پھر وہاں پہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ اب جناب کل AS بزنس کا ایگزام بھی لیک ہوا، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا، لوگ بچوں نے وہ جنہوں نے لینا تھا وہ خریدا پیپر۔ اب ایشو یہ ہے کہ اچھا AS میتھ بھی بہت ایک مشکل سبجیکٹ ہے، اور AS بزنس بھی انتہائی مشکل سبجیکٹ ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ کیمبرج ہر سال 50 ملین کے اراؤنڈ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے پاکستان سے، کیوں نہیں اسکروٹنائز کیا جا رہا؟ اور یہ تواتر سے ہو رہا ہے، اس سال کی کہانی نہیں ہے، یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا تھا، اور اس سے پچھلے سال بھی ہوا تھا۔ پرچے لیک ہو رہے ہیں، بچوں کے سینٹرز شفٹ کر دیے جاتے ہیں، کیوں یہ سارے لوپ ہولز آ رہے ہیں؟ لیکیجز کون فکس کرے گا؟ کیمبرج کا ایک ہی موقف ہے کہ وی آر ڈوئنگ اے تھورو انویسٹیگیشن۔ اور صحیح بات ہے، اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی پراپر طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئی۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے انور خان بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ انور، ذرا یہ بتائیے گا پرچہ لیک ہونے کی خبر سب سے پہلے کیسے سامنے آئی؟ ظاہر سوشل میڈیا پر ہی لیک ہوا یہ، بٹ یہ کتنی دیر پہلے آؤٹ ہوا؟
جی دیکھیں اس وقت کیمبرج انٹرنیشنل کے جو امتحانات ہیں اب ان کے پرچے بھی آؤٹ ہونے کی ایک روایت چل پڑی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اپریل کے مہینے کے اندر پہلا پرچہ جو ہے وہ AS میتھ کا آؤٹ ہوا تھا. اس کے بعد اب کل جو پرچہ آؤٹ ہوا وہ بزنس اسٹڈیز کا پرچہ تھا. تو یہ تمام کے تمام پرچے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یہ پرچے فروغ بھی ہوتے ہیں. گزشتہ 2-3 سال سے اب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسا نظام امتحانات جو کہ عالمی سطح کا ہے، جو کہ ایک انتہائی معتبر نظام امتحان سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ان بورڈ کے ذریعے امتحانات دلوائیں. تاہم پرچے جب سوشل میڈیا کے اوپر زیر گردش ہوتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ طالب علم جو کہ محنت کر کے آتے ہیں، یقینی طور پہ ان کو خاصا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلا پرچہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آؤٹ ہوا تھا تو اس کے بعد جو کیمبرج انٹرنیشنل کے حکام ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوا تھا جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ تھورلی جو ہیں وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے ماہرین ہیں، ان کے ایکسپرٹ ہیں، ان تمام چیزوں کو نقص کو وقتاً فوقتاً دور بھی کیا جاتا ہے. تاہم ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا جب پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو اصل جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کا تعین نہیں کیا جاتا. اس کے حوالے سے کوئی حقیقی صورتحال سامنے نہیں لائی جا سکتی. اگر ہم بات کریں گے کہ کراچی کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر کہ اگر جو بچے اس اے لیول امتحانات کے اندر شریک ہوتے ہیں تو ان کی جو گریوینسز ہوتے ہیں، ان کی جو کمپلینس ہوتی ہے وہ بچوں کی جانب سے، والدین کی جانب سے جمع کرا دی جاتی ہے متعلقہ فورم کے اوپر. تاہم حتمی نتیجہ اس کا بھی کچھ سامنے نہیں آتا. بین الاقوامی یہ ادارہ ہے کہ ظاہری بات ہے اب اس کے جو طریقہ کار ہے، طریقہ امتحان ہے، اس کی پیپر کی لیکیج ہو یا اس کی پرچے کے حوالے سے کوئی امتحانات ہو، پرچہ آؤٹ ہو، اس کو دوبارہ لینا ہے، ری شیڈول کرنا ہے. ظاہری بات ہے انور دوبارہ پرچہ ری ٹیک، دیکھیں انور ایک بات بتائیے گا، پرچہ ری ٹیک اب کتنے پرچے ری ٹیک ہوں گے؟ میتھس کا بھی AS میتھس بھی دوبارہ ری ٹیک ہوگا، AS بزنس بھی ری ٹیک ہوگا، یہ کیا بات؟ ایک پرچے کے لیے بچے 10 مہینے 12 مہینے پڑھ رہے ہیں، اس کی فیسز پے کر رہے ہیں. اگر وہ فری آف کاسٹ بھی ری ٹیک ہو رہا ہے، بچے ایک مینٹل ایگزاشن سے گزرتے ہیں، سٹریس لیتے ہیں، پیرنٹس پریشان ہیں. دوبارہ سے بھی وہ سائیکل اگر ریپیٹ ہوگا تو مطلب اگر اکتوبر نومبر میں دوبارہ بچے پیپرز میں اپیئر ہوں گے تو وہ A2 کی تیاری کب کریں گے؟ جی دیکھیں ابھی اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ پیپر ری شیڈول ہوگا، ری ٹیک ہوگا، کیا ہوگا. پیپر لیک ہو چکا ہے، اور پیپر لیک ہونے کے بعد اب جو برٹش کونسل کے حکام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بقیہ پرچے شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے. تاہم ابھی ان تمام چیزوں کا حتمی فیصلہ ان کے ایگزامینیشن بورڈ ہی کریں گے. اگر بات کی جائے گی کہ یہاں پہ کچھ صورتحال کس سینٹر سے پیپر لیک ہوتا ہے تو صوبہ یونیورسٹی بورڈ کی جو وزارت ہے اس کا بھی یہ اختیار نہیں ہے. البتہ وہ باضابطہ بالواسطہ طور پر یہ اس بات کا تعین کے لیے رجوع کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پیپر آؤٹ ہوا ہے. اس کے حوالے سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. اگر یونیورسٹی بورڈ کے حکام چاہیں تو اس صورتحال کے حوالے سے متعلقہ فورم کے اوپر رجوع کر سکتے ہیں. تاہم براہ راست جو ہے یونیورسٹی بورڈ کے دائرے اختیار کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. البتہ یہ پیپر لیک ہونے کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے. مشکلات تو ظاہر سی بات ہے، سامنا ہے. اس کا ابھی تعین نہیں کیا گیا ہے. سو مچ انور، بہت شکریہ آپ کا. اور اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں تواتر کے ساتھ اور جتنی تیزی سے اب پرچے لیک ہو رہے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک جسٹ لائک جیسے 9th 10th کے امتحان ہوتے ہیں اس طریقے سے میٹرک سسٹم میں ہوتا ہے. کیمبرج سسٹم میں جی میتھس کے ٹیچر ہیں کیمبرج سے ایکسپرٹ سر وقاص خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں، یہ تو کیمبرج سسٹم سے تو بڑا ٹرسٹ ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 ود ان اے ویک 3 پرچے لیک ہونا. انٹرنیشنل ایگزامینیشن ہے اور ان کی اپنی پریسٹیج ہے. مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے انوالومنٹ ایسی آتی ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو اپنے چند لالچ کے چکر میں، چند پیسوں کے لیے وہ پیپر کو لیک کر دیتے ہیں. اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سارا اسٹیک لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کا فیوچر اس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے کچھ فائدے کے لیے پیپر لیک کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے آپ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گی تو کنزیکٹو 3 سال سے تو میتھس کا پیپر لیک ہو رہا ہے. صحیح، تو اس کے اوپر کیا کرتا ہے کیمبرج کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں. یا تو وہ ایک کمپوننٹ کے اوپر رزلٹ اپنا بنا کے دے دے جو کہ فیئر انف نہیں ہے، کہ ایک بچے کی P1 میں اچھی تیاری ہے، S1 میں اچھی تیاری نہیں ہے، تو یہ فیئر انف نہیں ہوگا. یہ دوسرا آپشن کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ نومبر میں ری ٹیک لے لیں. اس سے سب سے زیادہ ڈسٹرب وہ بچہ ہوتا ہے جو A2 دے رہا ہے اور جس نے تیاری کی تھی. اب وہ A2 کے دوران جب وہ بریک لے گا تو اس کا A2 بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور A2 بہت محنت لیتا ہے. جو گیپ وہ لے گا اس کا A2 پورا ڈسٹرب ہوگا. پھر تیسرا آپشن کیمبرج آپ کو کیا دیتا ہے کہ ہم آپ کو ایکسپیکٹڈ گریڈ دیتے ہیں. اب اس میں وہ بچہ جو کسی کالج سے اپیئر نہیں ہوا وہ بشارہ مارا جاتا ہے، اب وہ نومبر کے چکر میں بیٹھا رہے گا. چوتھا آپشن کیمبرج آپ کو کیا دے سکتے ہیں، ہم جون میں ری ٹیک لے لیتے ہیں، آپ کا دوبارہ سے ری ایگزام لے لیتے ہیں.
लेकिन अगेन बच्चे इस प्रेशर से गुजरे हुए होते हैं, वो फिर से इस होप पे होते हैं कि अब हमारे एग्जाम खत्म होंगे, अब हमारा इस ट्यूशन सारी होगा। एक्सरसाइज को करने की जरूरत ही क्या है? इन 4 ऑप्शंस की तरफ जाने की नौबत ही ना आए। अगर सिस्टम जो है उस पर लोगों का ट्रस्ट भी है तो ये पर्चे लीक ही ना हो। ये आप काली भेड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये तो 3 साल से तबादुर से आपने खुद भी कहा ना हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन होके इसका कोई सद्देबाब क्यों नहीं होता? कोई इसके हवाले से बताया नहीं जाता कौन है जी, क्यों कौन ऐसे कर रहा है? देखिए, इस पर पहले भी इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो सामने नहीं आए। अब ये सिस्टम का फेलियर समझें या इनका लैक ऑफ इंटरेस्ट समझें आप, कि इसे सीरियस इशू नहीं ले रहे। कंसेक्यूटिव एक चीज़ होती है कि एरर, एक मिस्टेक, कंसेक्यूटिव 3 साल से सेम चीज़ होना इज नॉट अ मिस्टेक। बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है इस पर। हमारी मेहनत होती है, पूरे सारा मेहनत करते हैं, बच्चा मेहनत करके तैयारी करता है, माँ बाप पैसे खर्च करते हैं कि इंटरनेशनल एग्जाम हम दिलवा रहे हैं। अब उसके अंदर भी पेपर लीक हो जाना तो हमारे पास सवाल निशान रह जाता है कि हम किस पे ट्रस्ट करेंगे। और आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर बताया उन्होंने कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि हमने तर्जुमान कैम्ब्रिज उज़मा यूसुफ साहिबा को बारहा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब एएस मैथ का पेपर लीक हुआ था तब शी गेव नो रिस्पॉन्स। आज फिर हमारे प्रोग्राम के बाखबर सवेरा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने उज़मा साहिबा के साथ रब्ता करने की कोशिश की। शी हंग अप द कॉल एंड शी देन टेक्सटेड कि कैम्ब्रिज इज गोइंग थ्रू अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी वो आपके सामने आ जाएगी। हम आफ्टर एग्जामिनेशन हम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोई बात नहीं करेंगे। तो सारा जो मामला हुआ है पेपर लीक तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही हुआ है। बच्चे परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, अनसर्टेन सिचुएशन है, तो जवाब भी ड्यूरिंग एग्जाम देना चाहिए या फिर एग्जाम्स खत्म होने के बाद। ये वाली थ्योरी भी समझ नहीं आ रही कि क्यों जवाब दिया जाएगा। ऑल्सो जब क्वेश्चन पेपर आता है उसके ऊपर बार कोड होता है, उसके ऊपर आपके सेंटर नंबर लिखा होता है, उसके ऊपर और बहुत सी डिटेल्स होती हैं। क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा कि किस जगह से लीक हो रहा है एग्जाम? देखिए, ये तो इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इसे बारह कर सकती है कहाँ से लीक हुआ है, क्योंकि पूरा इनका एक चैनल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, प्रिंटिंग चैनल होगा, वहीं से लीक हो सकता है। अच्छा। कैम्ब्रिज इटसेल्फ अपनी प्रेस्टीज खराब नहीं करेगा, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात देखिए, इस पूरे लीक होने में बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो गया हमारा। आपकी फैमिली हमारी फैमिली सब प्लान करते हैं, सब इवेंट्स प्लान करते हैं कि आफ्टर एग्जाम हम फ्री हो रहे हैं, अपने इवेंट्स अपने रखेंगे हम। अब जिन्होंने प्लानिंग की हुई है, किसी ने बाहर जाना, अपना फॉरेन ट्रिप प्लान किया हुआ है, किसी ने शादी प्लान हुई है, सब डिस्टर्ब है। अगर आप आफ्टर एग्जाम भी अब लेंगे उनके साथ प्लान तो डिस्टर्ब हो गए। और ड्यूरिंग एग्जाम सोल्यूशन सिर्फ यही है कि अपने सिस्टम को स्ट्रिक्ट करेंगे, मॉनिटरिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करें कि पेपर कहाँ से लीक हुआ इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, जो लूप होल्स हैं उस पर काम करें, लूप होल्स पे काम करें। थैंक यू वेरी मच विकास साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और ये अभी सोच रहा था कि जब हमने एग्जाम्स दिए थे कैम्ब्रिज के तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, वहमो गुमान भी नहीं था तभी कैम्ब्रिज का पेपर भी लीक हो सकता है। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर ये तवातुर से लीक हो रहा है और कैम्ब्रिज इसके ऊपर अभी तक 3 सालों में ये प्रोग्रेस है कि इस हफ्ते फिर दोबारा से इस हफ्ते में 2 दफा पेपर लीक हो गया, वो भी मुश्किल वाले पेपर, एएस मैथ्स और एएस बिजनेस। आई थिंक लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैं तो इसे यही कहूंगी, क्योंकि जाहिर है अब आई डोंट नो इसका ये सोल्यूशन क्या निकालेंगे। पिछले कोई इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट हमारे सामने नहीं आए हैं। काली भेड़े जी, काली भेड़े कह के बहुत सारे इश्यूज दबा लिए जाते हैं, बट बच्चों का, वालिदैन का ट्रस्ट जो है वो, इस पर एतमाद जो है वो खत्म हो जा रहा है। साख कैम्ब्रिज सिस्टम की खुद अपनी खराब हो रही है। कैम्ब्रिज बेटर स्टॉप टेकिंग पाकिस्तानी किड्स फॉर ग्रांटेड। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का फ्यूचर इतना फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। इन बच्चों के करियर्स की बात है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। ये ऐसे नहीं है कि अब ये पेपर लीक हुए जाए, क्योंकि आपको पता है थ्रेश होल्ड के ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम होता है कैम्ब्रिज का। तो जिन बच्चों के पास एग्जाम आ गया होगा, जिन्होंने खरीद लिया होगा, उनका वो अब ग्रेड का तयन करेंगे, और जिनके पास बेचारों के पास नहीं आया, वो मेहनत से पढ़ के गए हुए हैं, वो बेचारे पिसे जाएंगे। We'll keep following it and we'll let you know the updates. हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। उम्मीद करते हैं आपका दिन का आगाज बहुत खुशाइंद हुआ होगा। जनाब, आपको याद होगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब गए थे लाहौर, और लाहौर जाके वहाँ का उन्होंने विजिट किया, वहाँ पे उनसे सवालात भी किए। उनसे पूछा गया कि सर आपने पूरा लाहौर देखा, आपको कहीं पे कोई गड्ढा, कोई खड्डा नजर आया? उन्होंने कहा चलें छोड़े, मैं ये बातें नहीं करना चाहता। खैर वो वापस कराची आए, कहने लगे जी कंपैरिजन नहीं बनता। कराची, अच्छा नहीं, कराची आके मुर्तज़ा वहाब साहब ने
بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی اور میئر صاحب کے پاس شاید کوئی دلیل نہیں تھی دینے کے لیے, یا وہ کیا ان کا تھاٹ پروسیس تھا میں سمجھنے سے قاصر ہوں. انہوں نے کینو, سیب, کیلے کا کمپیریزن بھی کوئی کر کے بتایا آیا. کہتے ہیں کہ یہ ان کا نا ایک سگنیچر ایک ڈائلاگ ہے کہ جتنا بڑا لاہور ہے اتنا تو ہمارا جوہر ہے, اور بڑے نا وہ غرور کے ساتھ یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ اتنا تو ہمارا جوہر ہے جتنا لاہور ہے. کراچی اور لاہور کا موازنہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے. کیلے کو سیب کے ساتھ آپ نہیں تول سکتے اور سیب کو کینو کے ساتھ نہیں تول سکتے, یہ انہوں نے جواز دیا لاہور سے واپس آ کے. لاہور شہر کی اب آپ بات کریں نا تو میرے خیال میں پورا وزٹ شاید نہیں کر سکے لاہور کو. لاہور اب کافی ایکسپینڈ ہو گیا ہے, اور ہم نے کمپیریزن جغرافیائی حدود کا نہیں ہو رہا ہے, رقبے کا یہ کمپیریزن نہیں ہو رہا, کمپیریزن ہو رہا ہے جی وہاں پر جو ہونے والی جو ترقیاتی کام ہے, ان بائی ترقیاتی کام آئی مین جو وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں, جو وہاں پر روڈز ہیں. صرف ہم انہی کی مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کیوں کھڈے نہیں ہیں سڑکوں پر, وہاں کیوں نہیں پانی کھڑا ہو جاتا. تو ویسے میئر صاحب جب گئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا وہ سنا دیتے ہیں ریسنٹلی انہوں نے کیا کہا ہے. جتنا بڑا لاہور ہے اتنا ساڈا جوہر ہے. لاہور کے اندر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, تو میں نے کہا ذرا جا کے دیکھ لوں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. تو پتہ یہ چلا انہوں نے تو اپنے پمپنگ اسٹیشن کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. ان کے یہاں پانی جو ہے نا 125 کلومیٹر دور سے نہیں آتا, وہ گڑھا کھودتے ہیں پانی ہوتا ہے. کراچی لاہور کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. کینو کو کیلے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے ہیں, کیلے کو سیب کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے. اسی طریقے سے کراچی کو اور لاہور کو کمپیئر کرنا غیر مناسب ہے. کہتے ہیں کہ جتنا لاہور ہے اتنا ساڈا جوہر ہے. تو سر آپ جوہر کو ہی لاہور جیسا بنا دیں, جوہر کی سڑکیں آپ لاہور جیسی بنا دیں, وہاں بھی مین ہولز کور کر دیں, مطلب کچھ تو کریں. اگر جوہر لاہور ایک جتنے ہیں تو پھر جوہر کیوں نہیں ہم دیکھ رہے لاہور جیسا. سیکنڈلی یہ بات کہنا کہ اب شاید مرزا بہاب صاحب کو پورا لاہور دکھایا نہیں گیا, اب وہ زمانے وہ وقت چلے گئے ہیں کہ جب لاہور اتنا سا ہوتا تھا. اب لاہور بہت بڑا ہو گیا. لاہور ایک کونے سے اگر آپ نے دوسرے کونے جانا ہے تو آپ کو تقریباً 3-4 گھنٹے آپ کو لگتے ہیں. پورا دیکھا نہیں شاید مرزا بہاب صاحب نے لاہور. اچھا دوسرے وہ یہ فرما بھی رہے تھے کہ کراچی کو 125 کلومیٹر دور سے پانی ملتا ہے, جبکہ لاہور کی پمپنگ اسٹیشن آؤٹ سورس اور وہاں پانی کا حصول آسان ہے. تو بھائی آؤٹ سورس تو یہاں بھی کی جا سکتی ہیں چیزوں کو, سمندر تو کراچی میں موجود ہے, تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. مزید وہ یہ کہتے ہیں جی کراچی میں 77 ارب روپے R1, 2 اور 3 منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. اب یہ منصوبے پھر سے آ گئے ہیں اور شہر میں مزید 26 ملین گیلن پانی کی فراہمی شروع جائے گی. مجھے وہ جو کیف اور منصوبہ ہے نا, بچپن سے ہم بڑے ہو گئے, اس کے کتنی بار جی اس کی لانچنگ ری لانچنگ ہوئی, مگر وہ جناب ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. بہرحال یہ تمام صورتحال. لیکن ہم آپ کو ذرا BRT کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس بھی بتا دیں, کیونکہ یہ معاملہ اب عدالت میں ہے. تو کراچی میں جی کوئی ترقیاتی کام شروع ہو جائے تو مقررہ وقت میں ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے. BRT ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر کا معاملہ جناب سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, اور یہاں عدالت نے بھی اس تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور جسٹس نثار احمد بھمرو نے ریمارکس دیے کہ یونیورسٹی روڈ صفورہ تک ایسے ہی پڑا ہے. منصوبہ شروع ہونے کے فوری بعد اطراف کی سڑکیں بننی چاہیے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پوری عمر منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہو. عدالت نے کہا کہ ریڈ لائن 2 کا کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف یہ کیس میں درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ بار بار ڈیزائن تبدیل ہوتا رہا. K4 کی لائن بھی ڈالی گئی. جسٹس سلیم جیسر نے کہا اتنا بڑا منصوبہ ہے لیکن ڈیزائن ہی نامکمل ہے, اتنے بڑے دماغ کہاں سے آئے ہیں. اب یہ ریمارکس عدالت کی جانب سے. جب تک میئر صاحب شاید ڈینائل میں ہیں, جب تک وہ ڈینائل میں رہیں گے تب تک وہ لاہور چاہے 10 دفعہ ہو آئیں وہ وہاں سے کچھ نہیں سیکھ کے آئیں گے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آ کے کراچی میں جو پریس, یہی جو آپ کو کلپ سنائی تھی پریس کانفرنس میں, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ملک کا شہر ہے اور میں وہاں پہ گیا, صوبائی دارالحکومت ہے, دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا اچھے کام ہو رہے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھ کے آئیں. ہم دوسرے ملکوں میں بھی تو جاتے ہیں لیکن یہ تو میرے اپنے ملک کا شہر ہے. سر آپ جب تک ڈینائل میں رہیں گے, آپ جب تک یہ کیلا, کینو, سیب کا کمپیریزن کرتے رہیں گے تو کیسے کچھ سیکھیں گے. کمپیریزن نہیں ہے, کراچی کا پیرس سے کمپیریزن ہے. اب یہ بات بھی آپ نے بڑی اچھی کر دی ہے. کیوں نہیں سوچا آپ لندن سے یا جب نیو آپ یارک سے کریں. کا تھاٹ پروسیس یہی ہے کہ کراچی آلریڈی پیرس ہے, اور جب آپ بات پہ کراچی کو کمپیئر کرتے ہیں نیو یارک اور لنڈن سے تو پھر صحیح ہے. پھر تو آپ صحیح کہتے ہیں کہ لاہور اور جوہر کا پھر کمپیریزن آپ صحیح کر رہے ہیں. اور کیلا, کینو, سیب یہ بھی کچھ نیا ہی نکالا ہے میئر صاحب نے. بائی دا وے موونگ فارورڈ جناب, کراچی کی جب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو کراچی اور پانی
और दाबेजी बिजली पंपिंग और स्टेशन गैस। पर एक बार फिर से पानी अब दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच कतर की लाइन फटने से कराची को 10 दिन से पानी का शदीद बहरान है। 10 दिन से। अच्छा, लाइन की मुरम्मत का काम दावे के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद पड़ी है और कहीं तो कतरा कतरा पानी आ रहा है। जस्ट बाय द वे, ये बहुत ही कोई मखसूस चुनिंदा इलाके हैं जहां पर ये दाबेजी पाइपलाइन से पानी आता है, पाइपों के अंदर पानी आता है, वरना तो पूरे कराची में टैंकर ही चल रहा है। एमक्यूएम अरकान ने पानी के बहरान पर सिंध असेंबली में आवाज उठाई और कहा कि जिला बस्ती समेत कई इलाकों में 10 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। सेंट्रल के एरिया में एक लाइन जो पिपरी से आती है वो डैमेज हुई। 10 दिन पहले ये लाइन फटी, 1 हफ्ते 4 दिन में जो है जाके वो बनी। आज 10 दिन हो गए। वाटर बोर्ड से राब्ता करें, चीफ इंजीनियर से राब्ता करें, बल्क वालों से राब्ता करें, तो सब कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को घुमा रहे हैं। लेकिन आज तक पानी की सप्लाई मुतासिर है। पहले ही गैस के मसाइल मौजूद हैं इस शहर में, कई रोडें टूटी हुई हैं। जनाब स्पीकर, इस शहर के पर तवज्जो दी जाए, ये शहर भी सिंध का हिस्सा है। चलिए जी, अब आपने सुन लिया कि क्या अरकान कह रहे थे, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ सिंध हुकूमत की तर्जुमान मौजूद हैं, सैयदा तहसीन आबदी। थैंक यू सो मच तहसीन, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जरा मेयर के विजिट से ही शुरू कर लेते हैं, फिर बाकी इशूज पर भी आते हैं। तो जरा बताइएगा, मेयर साहब तो बता रहे हैं जी कि वहाँ तो सब कुछ बड़ा आसान है लाहौर में, और लाहौर तो कराची के जौहर जितना है, पानी भी आउटसोर्स है, यहाँ तो पता नहीं 25 किलोमीटर दूर से पानी आता है। बट सड़कें तो फिर भी ठीक की जा सकती हैं ना तहसीन साहिबा, तो इसमें क्या कबाहत है? जरा कुछ रोशनी डालेंगी मेयर साहब कहना क्या चाह रहे थे अपने इस बयान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सदफ एंड साइम फॉर हैविंग मी। देखिए, मेयर साहब ने जो एग्जांपल्स कोट किए हैं, जो वो फ्रेजेस यूज कर रहे थे, उसका तो वो बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज मैं वो फ्रेजेस यूज नहीं करती। लेकिन हाँ, जो उन्होंने कंपैरिजन की बात की, देखिए लाहौर और कराची का सदफ कंपैरिजन बनता नहीं है, जब बिकॉज कि कराची आप देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है और एक पोर्ट सिटी है। हमारी पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल वहाँ से कई गुना ज़्यादा है। जब आपकी आबादी ज़्यादा होती है, ये शहर जब बना था, मैं ये डिकेड्स की बात कर रही हूँ, बैक के बहुत डिकेड्स हो गए कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बने हुए, तो ये 80 लाख लोगों के लिए बना था। अब हम भी जानते हैं कि ऑफिशियल आबादी अगर 2 से 2.5 करोड़ है, अनऑफिशियल आबादी लोग कहते हैं जी 3.5 करोड़ 4 करोड़ से तजावज़ कर गई है। तो यकीनन चैलेंजेस हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, हम बीइंग अ गवर्नमेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे भी मसाइल हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, हमें अब देखिए सदर, ये जो मसाइल हैं, हमें ये इनहेरिटेड क्राइसिस मिले, हमने ये क्रिएट नहीं किए, लेकिन हम इनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन में एक हुकूमत की, एक मुंतखब हुकूमत की मुद्दत होती है 5 साल। 5 साल बहुत होते हैं मुल्क को संवारने के लिए, किसी सूबे में काम करने के लिए, किसी शहर में काम करने के लिए। चले मैं मुल्क से सूबा और सूबे से एक शहर पर आ गई, भले से शहर कितना ही बड़ा हो, लेकिन आपकी हुकूमत को 5 नहीं तकरीबन 18 साल हो गए। इनहेरिटेंस में तो बहुत कुछ पाकिस्तान को मिला होगा, बहुत कुछ हालात ऐसे मिले होंगे, लेकिन काम 18 साल में बहुत कुछ होता तो आज कराची का नक्शा बिल्कुल डिफरेंट होता। अच्छा, मुझे थोड़ी सी अभी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। जब आपने इस क्वेश्चन किया है, देखिए हमें वो डायनेमिक्स भी अपने सामने रखनी पड़ेंगी कि अगर 17-18 साल से हम गवर्नमेंट में थे, तो लोकल गवर्नमेंट किसके पास थी, जिसका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। वो फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जी पीपल्स पार्टी के पास लोकल गवर्नमेंट आई है। फिर अगेन हैविंग सेड दैट कि जी हमारे पास 18 साल से हुकूमत थी। जो लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं, 18 साल से वो हमारे साथ हुकूमत के एलाइज थे, उनके पास मिनिस्ट्रीज भी थी। अगर हम पे इल्जाम लगाते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, जो कि रियलिटी के बिल्कुल बरक्स है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बता सकती हूँ, अभी भी ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम चल रहे हैं कराची में। अगर आप पहले की डेट्स में देखें, पहले के ईयर्स में देखें, तो कराची में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि मैं मुझे 2-3 बता दें इंप्रूवमेंट वाली जगह। लेकिन देखिए, हमने हेल्थ में जितना काम किया है आपके सामने है। मैं सड़कों की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर लूँ, जिस तरह फ्लाईओवर्स बने हैं, जितने ब्रिजेस बने हैं, शाहराह भुट्टो ले लें, आप लियारी एक्सप्रेस ले लें, इस तरह डिफरेंट फ्लाईओवर्स जो बने हैं वो हमारे टेन्योर में बने। लेकिन अगेन अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी रोड को टारगेट किया जाता है, यकीनन एक बड़ा मसला है। देखिए, वो सिर्फ एक रोड का मसला नहीं है कि जी वो एक रोड है, उसके अंडरग्राउंड जो यूटिलिटीज हैं, जो गैस है, जो सीवरेज है, जो वाटर लाइंस हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक अर्बन प्रोजेक्ट है।
اسی لیے اس میں اتنی تاخیر بھی ہو رہی ہے, اسی لیے ہمیں اتنی تنقید بھی کی جا رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں فیکٹس کو بھی عوام کو بھی بتانا چاہیے آپ کی توسط سے. اس وقت تو دیکھیں صوبائی حکومت بھی آپ کی ہے, لوکل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے, وفاق میں بھی آپ کا حصہ ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک آپ لوگ وفاق میں بھی تھے اور آپ لوگ صوبے میں بھی تھے. تو یہ انف ٹائم ہوتا ہے کسی بھی شہر کے حالات بدلنے کے لیے. شہر کے حالات بدلے تو کیا وقت کے ساتھ ساتھ اور ڈیٹیوریٹ ہے یہاں پر صورتحال ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں صدر, حالات اگر بدلتے ہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تو دیٹ آلسو ریکوائرز کہ اس کی مینٹیننس بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائملی فنڈس ہونے چاہیے. میں اگین کہوں گی کہ ایک بات الگ ٹاپک چلا جائے گا کہ جی K4 کی بھی آپ بات کر رہی تھی کہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے بھی آپ کو پتا ہوں گے فیکٹس اینڈ فگرز کہ جی وہ 25 ارب سے سٹارٹ ہوا تھا 2007 میں. آج اس کی لاگت 150 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے. سندھ گورنمنٹ کا جو رول تھا, جی نہیں سندھ, میری بات پلیز سن لیجیے تھوڑی سی, آپ نے سوال کیا ہے تو سندھ گورنمنٹ کا جو رول تھا, جو فنڈس پرووائڈ کرنے تھے, جو ایڈمنسٹریشن کرنی تھی, وہ 100% کمپلیٹ بہت سالوں پہلے ہو چکی تھی. ہمیں جو فیڈرل سے فنڈ آنا تھا وہ فنڈ ہمیں نہیں ریسیو ہوئے. ہر دفعہ جو ایلوکیشن ہوتی تھی اس کا 1/4 بھی ہمیں نہیں ملتا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں سندھ کا بھی دیکھنا ہے, ہمیں سندھ کا بھی انفراسٹرکچر اپنے ہی سیلف جنریشن جو ہمارا ریونیو اس سے دیکھنا ہے, اور ہم جو فیڈرل سے ہمارا NFC آنا ہے, یا فیڈرل سے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس ہیں جس میں کولیبریشن ہوتی ہے فیڈرل کے ساتھ, اگر فیڈرل وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہا ہے تو دس از ناٹ پاسبل کہ جی ٹائملی چیزیں ہم اپنے فنڈ سے کریں. یہ تو آئین بھی نہیں کہتا ہمارا, یہ کوئی جو ہے لا میں نہیں ہے کہ جی آپ کی جو ہے پوری کولیبریشن ہو چکی ہے, آپ کی ایک چیز اسائن ہو چکی ہے جی فیڈرل کے ساتھ ہے, اب وہ آپ اکیلے کر لیں. تو میں اگین کہوں گی کہ چیلنجز بہت ہیں, ٹھیک ہے جی ہمارے فلاز ہوں گے, ہماری کوتاہیاں ہوں گی, میں تو اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کرتی کہ جی ہم بڑے 100% ہیں, یقیناً ہماری کوتاہیاں ہوں گی, لیکن جہاں ہم کام کر رہے ہیں, جہاں ہرڈلز آ رہی ہیں, وہ تو ہم آپ سے شیئر کریں گے. ہم کوئی چیز چھپا نہیں رہے ہیں. ابھی بھی کانٹریکٹ بھی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ کانٹریکٹ ہم نے کینسل کیے ہیں انفراسٹرکچر کے ریگارڈنگ. کام بھی جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. کریم آباد انڈر پاس کی اگر میں بات کروں تو وہ کیا ہی میں داستان سناؤں. مجھے اس دن وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا. وہ انڈر پاس کم, وہ ایک تنگ اندھیری گلی زیادہ لگتی ہے. یونیورسٹی روڈ کی بات کر لیتے ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. مین روڈ تو کھودی, سروس روڈز بھی دونوں طرف کی کھود دی, اندر جو اندرونی گلیاں تھیں وہ تک کھود دی, تاکہ عوام اگر مین روڈ سے ٹریول نہیں کر رہی, سروس روڈ سے بھی کھودی ہوئی ہے, وہ گلیوں میں جانے سے بھی قاصر ہیں. گلیاں بھی کھود دی, 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے 1 کلومیٹر کو ٹریول کرنے کے لیے. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ منصوبہ بندی بالکل نہیں کی گئی تھی, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی اور کوئی اسکروٹنی بھی نہیں ہوتی, آگے کوئی چیک بھی نہیں کرتا کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نہیں پلاننگ بالکل ہوئی تھی, اور جن لوگوں کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا ان کو کافی دفعہ وارن بھی کیا گیا. جب ہم نے ان سے کام رکوایا تو وہ عدالتوں میں چلے گئے, وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیا. یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگین ابھی بھی جب یہ کانٹریکٹ ان سے کینسل کر کے FWO کو دیا گیا, وہ اگین وہ جو ہے وہ عدالتوں میں گئے, اینڈ تھینک گاڈ کہ عدالت نے اس دفعہ ان کو اسٹے آرڈر نہیں دیا, کیونکہ انہوں نے عوام کی پریشانی کو سمجھا. مطلب سندھ حکومت بے بس ہو گئی کانٹریکٹرز کے سامنے, یہ سمجھ آیا ہم عدالتوں کے ماتحت ہیں, ہم ابو دا لا نہیں ہے, عدالتوں کے ابو نہیں ہے ہم. ہمیں عدالتوں کو بہت احترام ہے, ہمیں ان کا سننا پڑتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار ڈیزائن تبدیل کیے گئے, تو اس میں تو پھر ڈیلے ہوگا نا. جی میں اس کا بھی آپ کو بتا دوں, جب بھی کوئی میگا اربن پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ فیز وائز اپروول ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جی ایک ہی دفعہ ڈیزائن بنا دیا جائے, کیونکہ اس میں فورن فنڈنگ انوالو ہوتی ہے. آپ کو فیز وائز اپروول کرنا ہوتا ہے, اور ڈیزائن بھی اسی لیے چینج ہوتے ہیں کہ جی آگے جا کے مسائل نہ ہو. تو ان کا جسٹیفیکیشن تو بالکل ہی بنتی ہی نہیں ہے اس طرح کی, کیونکہ یہ چیزیں تو تمام لوگوں کو پتا ہے, جن لوگوں نے پڑھا ہے کانٹریکٹ, جن کو پتا ہے کہ انفراسٹرکچر پہ کس طرح اگر اربن میگا پروجیکٹس ہوں تو کس طرح کام کیا جاتا ہے. کبھی بھی ڈیزائن جو ہے وہ ون گو میں نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ عدالتی ریمارکس ہیں تحسین کہ اتنا بڑا منصوبہ ہے لیکن ڈیزائن ہی نامکمل ہے, اور اتنے بڑے دماغ کہاں سے آئے. میں تو آپ کو ٹیکنیکل بتا رہی ہوں کہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں فورن فنڈنگ انوالو ہوتی ہے اسپیشلی, اس میں ڈیزائنز جو ہوتے ہیں وہ فیز وائز اپروول ہوتے ہیں, کیونکہ چینجز آتے ہیں جب آپ ایک فیز کمپلیٹ ہوتا ہے. کی لوگوں سے کہ یہ ہم بار بار کہتے ہیں, مجھے شرمندگی ہوتی ہے, میں جہاں جاتا ہوں یونیورسٹی روڈ کا پوچھا جاتا ہے, تو اگر ایکسیپٹنس, یہ تو اچھی بات ہے نا, انہوں نے ایکسیپٹنس بھی ہے, اون کر رہے ہیں. میں بھی آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہیں کوتاہیاں ہماری بھی ہوں, لیکن ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں ہمیں ایکشن لینا چاہیے, جہاں ہمیں لگتا ہے نا تحسین, یہاں تو سڑک بنتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے, گڑھے پڑ جاتے ہیں, تو یہ تو مسائل ہر شہر کے ہر کونے کونے میں بکھرے ہوئے ہیں.
صدر دیکھیے کام تو آپ کو دیکھیں ہر جگہ ہو رہا ہے، ظاہر سی باتیں مسئلے آتے ہیں ریزالو بھی ہم ہی کرتے ہیں، جہاں پہ ہمیں کوتاہی جس کی بھی نظر آتی ہے، جو بھی کلپریٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں چیزیں ہٹا دیتے ہیں، لوگوں کو بہتر چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگین میں کہوں گی کہ صدف بہت بڑا شہر ہے، بہت زیادہ چیلنجز ہیں، چیزیں مجھے پتا ہے، ہم بھی میں بھی اسی شہر میں پیدا ہوئی ہوں، یہیں پہ پلی بڑھی ہوں، ہم بھی وہی تمام راستے وہی روٹس یوز کرتے ہیں جہاں پہ جو عوام یوز کر رہے ہیں، تو ہم بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ہماری ول ہے، ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو اب تو ٹائم فریم بھی دے دیا ہے کہ جی 3 months میں جو ہے 90 days میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اور 90 days کے اندر بھی اگر جو آپ سائٹ روڈس کی بات کر رہی ہیں، جو کام کمپلیٹ ہوتا جائے گا وہ ٹریفک فلو کے لیے کھول دیا جائے گا. تو ریسٹ ایشور یہ سی ایم صاحب کی کمٹمنٹ ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ چیزیں اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. سو رائٹ، جسٹ ٹو وائنڈ اپ دی کنورسیشن، یہ پھر وہی بات ہے کہ لاہور کا کمپیریزن اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ لاہور میں بھی گریجولی کام ہوا ہے، اور لاہور جوہر جتنا نہیں ہے، لاہور بھی بہت بڑا ہے. آپ لوگوں کے پاس بھی 18 سال تھے اور یہاں پر بھی گریجولی ایونچولی کام ہو سکتا تھا. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سڑکیں 7-7 8-8 سال پہلے جو کام پروجیکٹ شروع ہوئے تھے وہ آج تک جاری ہیں. اور بیسک انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی فینسی کاسمیٹک انفراسٹرکچر کی بات بھی نہیں ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ تو بیسک سڑک کی، مین ہول کی، انڈر پاس کی، فلائی اوور کی بات کر رہے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ تحسین صاحبہ فار ٹیکنگ ٹائم فار باخبر سویرا. اور یہ جو کیلا اور کینو اور سیب کا جو کمپیریزن تھا، اس سے نکلنا پڑے گا. آپ کیوں بار بار لاہور سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ پیرس سے کریں آپ کمپیریزن، پیرس سے کر لیں، پیرس سے میئر صاحب لنڈن سے کریں، اور نیو یارک سے کریں. تو کرائم کی بات جب آئے تو نیو یارک سے کریں، اور موبائل اسنیچنگ کی بات ہو تو لنڈن سے کریں، انفراسٹرکچر کا پیرس سے. فیل وائب کی بات ہو بڑی اچھی کلیئرٹی دے دی ہے. میرے خیال سے جنہوں نے وہ پیرس کے ساتھ کمپیریزن کیا تھا وہ شاید جتنا علاقے میں وہ رہتے ہوں گے شاید انہوں نے اتنا علاقہ پیرس بنایا ہوگا. ہم جس علاقے میں کراچی میں رہتے ہیں وہ تو دور دور تک پیرس اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور ہم یہاں پر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے کے پی میں، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جس طرح سے ہیں، بہت تنقید اپوزیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ایکچولی ہوتی رہتی ہے، اور وفاق کی جانب سے بھی اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں. خود گورنر کے پی سوال اٹھاتے ہیں امن و امان کے حوالے سے، دیگر ایشوز کے حوالے سے، گورننس کے ایشوز کے حوالے سے. ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے آج سے صوبے میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا، اور کہتے ہیں وفاق صوبے سے این ایف سی ایوارڈ، بجلی اور گیس کے معاملے میں امتیازی سلوک کر رہا ہے. اب یہ سوال صرف کے پی کی طرف سے نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری تحسین عابدی جو کہ ترجمان سندھ حکومت ہے ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی منتظر ہیں کہ ہمیں این ایس کے تھرو جو ہے وہ فنڈز ملیں تو پھر ترقیاتی کاموں میں تیزی آئے گی. بانی پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کی وجہ سے وفاق جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی، یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کی وجہ سے ایکچولی میں یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے، نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور بشرا بی بی اور بانی کو ذاتی معالجین تک رسائی نہ دینا بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ اصل میں مدعا ہے جو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں. I'm out of words کہ ابھی قلم چھوڑ ہڑتال کیا ہے. بات کر لیں گے اور جان لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی خان صاحب. شکریہ اختیار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کے پی میں امن و امان کی خراب صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی آج سے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیے بیٹھے ہیں. یہ قلم چھوڑ ہڑتال کیا ہے، اور سی ایم ایک صوبے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے، تو پھر اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ سائم، اینڈ تھینک یو صدف، آپ نے انوائٹ کیا اپنی مارننگ شو میں. انفیکٹ ایسا ہے کہ یہ قلم چھوڑ ہڑتال کی کچھ ہسٹری یہ ہے کہ جب ماضی میں کبھی کوئی جو لکھاری لوگ ہوتے ہیں، کلرک جیسے آپ کہتے ہیں، یو ڈی سی، ایل ڈی سی، سپرنٹینڈنٹ، جو دفتروں میں کلیریکل سٹاف ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اپنی مانگیں یا اپنا احتجاج یوں کراتے تھے نوٹ یا ریکارڈ کے، وہ اس کو قلم چھوڑ ہڑتال کا نام دیتے تھے. اچھا، اب خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جس قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو یہ ہڑتال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ 2013 میں جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے خیبر پختونخوا میں، صوبہ آلریڈی قلم چھوڑ ہڑتال پر ہے. کس کے ہاتھ میں قلم ہے؟ کوئی قلم ہے کسی کے ہاتھ میں جو اسپتال بنانے لگا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں قلم ہے جو اسپتالوں کی نظام کو ٹھیک کر رہا ہے؟ کوئی کسی کے ہاتھ میں قلم ہے کہ وہ اسکولوں کا نظام ٹھیک کرے؟ صوبے میں تقریباً 2500 اسکول ایسے ہیں جہاں پر چار دیواری نہیں ہے.
25,000 اسکول ایسے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں جہاں پر پینے کا پانی اور لیٹرین اور واش روم نہیں ہے، اور تقریباً 20,000 کے قریب اسکول ایسے ہیں جہاں پر آپ کو اساتذہ کی کمی نظر آتی ہے۔ آج بھی اس ماڈرن جدید دور میں جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر جانور اور بچے اور انسان یہ ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ لیکن اختیار صاحب یہ تو پورے ملک کا مسئلہ بن گیا ہے نا، 2.5 کروڑ سے زائد بچہ اس وقت جو ہے اس کو بنیادی تعلیم نہیں مل رہی، اسکول نہیں جا رہا، اور یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، وہ ایک صوبے کی بات نہیں ہے، تو گورننس کا ایشو ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، تھوڑا سا صوبے کی حکومت کی جب آپ بات کر رہے ہیں اختیار صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو اور بتاتا قلم ہوں، وفاق میں کے تھوڑا پاس سا آپ بھی کو اور ہے۔ بتاتا ہوں۔ جب صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ بجلی اور گیس کے مد میں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس کے جواب میں پھر وفاق کے پاس کیا ہے کہ یہ معاملہ؟ تو پھر سندھ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں این ایف سی کے تحت فنڈ نہیں مل رہا ہے تو ہم ترقیاتی کام کیسے کریں؟ 2 صوبے یہ کہہ رہے ہیں وفاق کے بارے میں۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ کرپشن ہو رہی ہے۔ آئے روز آپ کو کوہستان جیسے سکینڈل سننے کو ملتے ہیں، آئے روز آپ کو جو ابھی ادویات کا سکینڈل آیا ہے جس میں 31 کروڑ روپے کا کوئی سکیم آیا ہے، آپ کو ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ آئے روز آپ کو خیبر پختونخوا میں ٹھیکے اپنے اپنے لوگوں میں بانٹنے، اینڈ ابو آل آپ کو جو سننے کو ملتا ہے کہ وہاں پر سمگلر مافیا جو ہے، جو منشیات کو اور اسلحے کی سمگلنگ میں، آئس کی سمگلنگ میں، ہیروئن کی سمگلنگ میں انوالو ہے، ان کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو حکمران ہیں وہ غلط بولتے ہیں۔ میں نے ان کو آن ریکارڈ ٹی وی پر 704 ارب روپے کا ریکارڈ دیا کہ یہ آپ کو ملا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں۔ 708 ارب روپیہ آپ کو صرف دیا گیا ہے قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسے اپنے کہاں لگائے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ سارے پیسے ریلیوں پر، جلسوں پر، جلوسوں پر اور اپنی سوشل میڈیا کو فیڈ کرنے پر یہ لگا لیتے ہیں۔ وہاں پر اگر آپ ان کو بھلے جتنا بھی فنڈ دے دیں، جتنا بھی پیسے دے یہ دیں، تو ایک بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جس مد میں ترقیاتی مد میں جو پیسے وفاق نے دیے وہ یہ اپنی ریلیز میں اور جلسوں پر لگا رہے ہیں، تو اس کے ثبوت ہیں آپ کے پاس اختیار صاحب؟ ہاں، یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ یہ 2022 کے بجٹ میں یہ بات میں نے فلور آف دا ہاؤس اٹھائی ہوئی تھی کہ یہ ایس ایم آئیز کیا ہیں، اس کے لیے 13 ارب روپے رکھے گئے تھے، اور 13 ارب روپے جب میں نے پوچھا تو کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ صوبے کے یہ جواب آیا ہے، اس وقت کے وزیر خزانہ نے دیا ہے کہ یہ پیسے سوشل میڈیا کو فیڈ کرنے کے لیے، اور انہوں نے ہماری حکومت کا روشن چہرہ اجاگر کرنا ہے۔ پتہ چلا وہ سب کے سب وہ عمران خان کی پارٹی تھی اور ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو گھر بیٹھے 50 ہزار روپے دیتے ہیں کہ جو ہم آپ کو دیتے ہیں اس کو آپ ایمپلیفائی کیے جائیں، اس کو سپریڈ کیے جائیں۔ تو خیبر پختونخوا تو آلریڈی 14 سال سے قلم چھوڑ ہڑتال پر ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو ہڑتال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں این ایف سی کے بارے میں، بجلی کے منافع میں، یہ میں آپ کی ٹیم کو یہ اخبار کا تراشا بلکہ پورا اخبار ہی بھیج رہا ہوں۔ یہ عمران خان وزیر اعظم تھے، یہ 19 ستمبر 2019 کا ہی اخبار ہے اور صوبے کا اخبار ہے، مشرق اخبار۔ عمران خان نے واضح الفاظ میں ان کو کہہ دیا تھا کہ پختونخوا کو بجلی منافع دینے کے ہمارے حالات نہیں ہیں۔ میں تو آپ کی گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں نا اختیار صاحب۔ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صوبے کے حقوق اب یاد آتے ہیں جب آپ کی حکومت نہیں ہوتی ہے؟ جب آپ کی حکومت ہوتی ہے صوبے میں بھی وفاق میں بھی، تو آپ 1 روپیہ فنڈ لے نہیں سکتے۔ ہم جب پیسہ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ لاسٹ کب وفاق نے این ایف سی کے تحت پیسے دیے جس مد میں دینے تھے، اور خاص طور پہ گیس اور جو بجلی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اس پہ ان 3 پوائنٹس پر آپ اسپیسیفک کیا جواب دینا چاہیں گے کہ لاسٹ کب معاملات آپ لوگوں کے کوارڈینیشن اس حوالے سے ہوئی تھی؟ میری بات سنیں، ہر مہینے 2 بار خیبر پختونخوا کی حکومت کو اسٹیٹ ٹرانسفر جو ہے وہ مل رہی ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैसे रिलीज हो भी चुके हैं। ये भी नहीं है कि इनको कोई एक पाई रिलीज नहीं हुई है। हाँ, जो क्लेम ये करते हैं वो एग्जेजरेटेड है। उस पर वजीर आजम ने कमेटी बनाई है कि आप उनके साथ बैठे, जो आप पैसे बता रहे हैं कि हमारे इतने हजार अरब और इतने सैकड़ों पता नहीं कितने अरब ये हमारे रहते हैं, वो गलत फिगर कोट करते हैं। दैट इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल नैरेटिव, लाइक 50 लाख घर, लाइक 1 करोड़ नौकरियां, मदीने की रियासत, लाइक नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, वो एक स्टंट है। लेकिन सूबा जो है वो ऑलरेडी हड़ताल पर है, वहां पर तरक्की का कोई काम नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अजला में नया स्कूल नहीं बन रहा। यहाँ तक कि हमारी 34 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त 20 यूनिवर्सिटियां ऐसी है जिसमें वाइस चांसलर नहीं है। 18 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो आज भी आपके शो से पहले मेरे साथ एक पेशावर की यूईटी ये के तो जो आप बात चांसलर कर रहे ने हैं, अगर राब्ता हमारे किया साथ कि होते हमारे पास पीटीआई के पैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। तो जाहिर है हम उनसे फिर फैक्ट चेक कर लेते, वो बताते कि आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने काफी ज्यादा ये भी क्लेम किया कि ये जो पैसे काम की मद में दिए गए वो अपने जलसों पर खर्च कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी टॉल क्लेम, जिसको वो ही वेरीफाई करें तो बताएंगे। लेकिन एक चीज और बता दें इख्तियार वली साहब, फिर सोल्यूशन क्या है अगर आपके ख्याल में तरक्की नहीं हो रही है? व्हाट इज द सोल्यूशन? मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अपनी मकबूलियत कहे या जो भी थी या कबूलियत थी, कुछ देर के लिए वो खो चुके हैं। वो अंदर साइड से पीटीआई से वो तनकीद की इज्जत में है, बाहर से वो पब्लिक की तनकीद की इज्जत में है। इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 2 बार तो वो मेरे ख्याल में इस्तीफा भी लिख चुके हैं। अच्छा। बेहतर यही होगा कि वो असेंबली तोड़ें, इस्तीफा दें, स्टेप डाउन करें, फ्रेश मैंडेट आने दे। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी समझ आ चुकी है, पता लग जाएगा कि इनकी मकबूलियत क्या है और इनकी कबूलियत क्या है और कितने ये पानी में। अदरवाइज मेरे ख्याल में ड्रामाबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इस्तीफा दें और घर जाए। सही, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके गुज़िश्ता रोज़ भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। खासतौर पर अगर हम सिंध के मैदानी इलाकों की बात कर लें तो सख्त गर्मी रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में पारा 40 डिग्री रहा, जबकि लाड़काना में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची की बात करें तो कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी महसूस की जा रही है। समुद्री हवाएं जो मगरबी हवाएं थीं ये बंद थीं 2, 4, 5 दिनों से, कल जाके कहीं आना शुरू हुई हैं और कोई खुली हैं ये हवाएं। पारा 33 डिग्री तक पहुंचा, जिसकी शिद्दत 37 डिग्री महसूस की गई। फील्स लाइक 37। यस, अब बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जी तुर्बत और लसबेला में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। केपी के बेश से बालाई अजला में मौसम गर्म खुश, जबकि जनूबी अजला में मौसम गर्म है। पंजाब में गर्म और खुश, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहने का और गर्द आलूद हवाएं चलने के इम्कान है। सो भाई, गर्मी की लहर के हवाले से जब हम बात करें तो इसके आपकी बॉडी पर बड़े मनफी असरात पड़ते हैं। तो जितनी हीट वेव हो, जितनी लू चले, उतनी ज़्यादा जो है ज़िंदगी का भी हम देखते हैं कि बड़ा मसला हो जाता है। परसों 10 लोग जान से चले गए और ये बिकॉज ऑफ द वेदर, तो गर्मी की वजह से। इससे बचा कैसे जाए, क्या किया जाए? हम आपको बहुत सारी एहतियाती तदाबीर तो बताते हैं, लेकिन आज हमने एक्सपर्ट जो है इस फील्ड के उनको दावत। बिल्कुल जी, तो हम मधु की अपने स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट गालिब आगा साहब। बहुत शुक्रिया गालिब आगा साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक के खतरात या नमकियात की को किन मशरूबात में ऐड किया जा सकता है, कौन से मशरूबात बनाए जा सकते हैं? क्योंकि अब ये जो गर्मी है ये जानलेवा गर्मी है। सदफ ने भी जिक्र किया, परसों की बात है 10 लोग जान से गए हीट स्ट्रोक की वजह से। और अभी महकमा मौसमियात के जो तर्जुमान है वो हमें बता रहे थे कि हीट वेव नहीं कहा जा सकता इसको। हाँ, क्योंकि वो 3-4 रोज हो तो हीट वेव होगा। तो वो ये हीट वेव अभी आई भी नहीं है, पहले से ये हालात है, तो क्या किया जाए? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी जो सकाफ़त है वो बहुत मजबूत है। अगर मैं बात करूँ हमारे मशरूबात की, तो इस मौसम में जो हमें सकाफ़त से या हमारी दादा से सीखने को मिलता है, वो मिलता है सत्तू, वो मिलता है इलायची का शरबत, वो मिलता है थादल, वो मिलता है जो हमारे पास आजकल आ रहे हैं बहुत फालसे का शरबत, तरबूज का शरबत। इस तरह के जो मशरूबात हैं वो हमारे लिए ना सिर्फ ये कि इस जो सिचुएशन है उससे लड़ने की सलाहियत को बढ़ाता है, हमें हाइड्रेटेड रखता है, बल्कि जो इश्यूज़ गर्मी की वजह से आ रहे होते हैं, जिसमें पेट का ब्लोटेड होना, गैस्ट्रिक प्रेशर होना, भूख में कमी आ जाना, अजीब सी नकाहत का होना,
باڈی میں ایک تھکن کا عنصر آنا اور خدا نخواستہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے وہ جان لیوا ہو سکتا ہے نمکیات کی کمی کی وجہ سے. تو یہ تمام مشروبات ان کو کم کر سکتے ہیں ان اثرات کو, اور ان چیزوں کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن بہت حد تک آپ کو لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا, اگر ہم ذرا تھوڑا اسے اور آسان لوگوں کے لیے بنا دیں, ایک ہوتا ہے ڈیٹاکس واٹر. ڈیٹاکس تو مجھے نہیں پتا وہ کرتا ہے کہ نہیں, لیکن کیا وہ نمکیات دے سکتا ہے جس میں ہم پانی میں تھوڑا سا لیمو منٹ کے کچھ پتے ڈال دیتے ہیں اور کھیرا ڈال دیتے ہیں, تو یہ کیا ہمیں نمکیات دے سکتا ہے؟ نمک ڈال دیں, نمک ڈالا جا سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ بہتر اگر میں کہوں یقیناً یہ بھی ایک فائدہ مند ہو سکتا ہے جن لوگوں کو, کیونکہ اکثر پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے پانی پیا ہی نہیں جاتا, پیاس تو لگتی ہے لیکن وہ پانی بھاری ہو رہا ہوتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ والی جو ریمیڈی ہے اچھی ہو سکتی ہے, ڈیٹاکس واٹر والی, جس میں تھوڑا سا کھیرا ہو, ایک آدھ اور فروٹ ڈالا ہو, کچھ لوگ کیبیج ڈال دیتے ہیں, کچھ لوگ ادرک کا ڈالتے ہیں, اسٹرابیری ڈال دیتے ہیں, اس میں لیمن ڈال دیں. اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا, الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے ہائیڈرونیفروسس جو کہ کڈنی پہ اثر انداز ہوتا ہے, نمکیات کی پسینے بہت زیادہ آتے ہیں تو نمکیات کم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے تمام کیفیات اگر سامنا کرنا پڑا تو اس کے لیے ایک بہترین دوا جو ہو سکتی ہے وہ ہے میٹھا سوڈا, سوڈیم بائی کاربونیٹ. ایک جگ لیجیے, 1 لیٹر 1.5 لیٹر پانی میں آدھا چائے کا چمچہ میٹھا سوڈا ڈالیں, اس میں نیمبو ڈالیں, چینی, نمک یا کوئی فلیور جو بھی آپ کو پسند ہوتا ہے. بچوں کو اسکول سے آنے کے بعد لازمی دیں. میرے پاس پرسوں ایک پیشنٹ آئی جن وہ بتا رہی تھی کہ ان کی بچی فرائیڈے کو پیپر تھا یا شاید تھرسڈے کو, پیپر دیتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی بیچاری بچی گرمی کی وجہ سے, کیونکہ ہیومیڈیٹی اتنی ہے, بند ہے, رات کی جاگی ہوئی ہے, تھکی ہوئی ہے, پانی کی کمی ہوئی اور وہ اس وقت بے ہوش ہو گئی. تو یہ والا جو پانی میں نے بتایا بچوں کو اسکول جاتے ہوئے لازمی دیں آج کل, تاکہ آپ کی جو نمکیات ہیں وہ بیلنس رہیں, خاص کر بچوں کے, کیونکہ بچے اکثر یہ ہوتا ہے کہ پانی کی کمی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بتا بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں, نہ بتاتے ہیں اپنے کھیل. کم پانی پیتے ہیں نا بچے یوزولی, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ریڈ بلو گرین کلر کی وہ جو انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں یا جو الیکٹرولائٹ واٹر ہوتا ہے وہ بڑا پریفر کرتے ہیں بچے کہ ہم وہ اسکول لے کے جائیں گے, کیونکہ وہ فینسی لکنگ ہوتے ہیں, وہ بھی ان کی افادیت بھی اتنی ہوتی ہے. دیکھیں الیکٹرولائٹس امبیلنس کو تو وہ بہتر کر دے گا, لیکن اس میں شوگر کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں کیمیکل بیس جب آ جاتی ہے تو وہ آگے جا کے زندگی میں صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے. تو یہ جو میں نے ریمیڈی بتائی اس کا ٹیسٹ لیس بھی ہوگی, اگر ہم صرف میٹھا سوڈا پانی لے لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. نمبر 2, صرف بچوں کو اگر 1 گلاس پانی میں ارکے گلاب 2 چائے کے چمچے ملا کے دے دیے جائیں, بہت پلیزنٹ سا اس کا ایک ٹیسٹ ہو جائے گا, خوشبودار ہو جائے گا پانی, وہ ان کے ہضم کے نظام کے لیے بھی اچھا ہے, بھوک کو بہتر کرے گا, مائلڈ کانسٹیپیشن اگر ہو تو اس کو بھی بہتر کرے گا, نمکیات کو بیلنس کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی کی شدت کی وجہ سے چہرے پر ایک عجیب سی نکاہت اور ایک تھکن کا عنصر یا ڈرائنس آ رہی ہوتی ہے, ارکے گلاب اس کو بھی بہتر کرے گا. اچھا آپ نے جب چہرے پہ ڈرائنس کی بات کی, سن برن, اس کا کوئی اچھا سا بتا دیں ہمیں حل. صرف ارکے گلاب میں شہد ملا کے اپنے فریج میں رکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کو اسپرے کریں, ایک دفعہ پفنگ کر لیں ٹیشو پیپر سے, ایک اور دفعہ اسپرے کریں, ڈرائی ہونے تک انتظار کریں, وہ ڈرائی ہو جائے گا, آپ کے لیے ایک ہلکی سی لیئر آ جائے گی جو آپ کو سن برن سے بچاؤ بھی رکھے گی, اور سن برن اگر ہو گیا ہے تو اس ڈیمیج کو جلد سے جلد ہیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اچھا اگر سن برن ہو گیا ہے تب بھی ارکے گلاب تب بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ہو جائے گا, انٹین ہونا شروع ہو جائے گا. اگر 100 ml ارکے گلاب ہے تو اس میں صرف 1 چائے کا چمچہ شہد ڈال کے مکس کر کے رکھ دیں, لیکن ایک بات, صرف یہ 48 گھنٹے تک فریج میں رہ سکتا ہے, اس کے بعد اس میں فنگس آ جائے گا. 48 گھنٹے کے یوز کر لیں, ورنہ ڈسپوز آف کر کے نیا بنا لیں. اچھا ایک اور بات بتا دیں, اب سنس بائکر حضرات جو ہیں ہمارے بھائی جو بائک رائڈ کرتے ہیں, وہ اب انہوں نے ہیلمٹ بھی پہننا ہے اور گرمی ہے, پھر اس کے بعد اسکالپ میں ایشوز, اسکن ایشوز, وہ کیا کریں؟ آلو بخارا, املی اور آلو بخارے کا شربت, کیونکہ بائک پہ ایک تو سن کا جو ایک مسئلہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی برن ہو رہا ہے, اس کے بعد انٹرنلی گرمی کی وجہ سے جگر پہ پریشر آ رہا ہوتا ہے, تو املی اور آلو بخارے کا شربت اس کے لیے ایک بہترین دوا ہو سکتی ہے. جو لوگ, جیسے ہم ثقافت کی بھی بات کریں تو پنجاب سائڈ پہ بہت زیادہ یہ چلتا ہے, اور یہ نہ صرف جگر کے افعال کے لیے بہتر ہے, بلوٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے. گیسٹرک پریشر جو ہو رہا ہوتا ہے, پیٹ پھول رہا ہوتا ہے, جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ لوگوں کو بھوک میں کمی آ جاتی ہے, بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی, املی آلو بخارے کا شربت ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ہائیڈریشن کے لیے بہت اچھا ہے, اور باڈی ٹیمپریچر کو کول رکھنے کے لیے ایک بہترین دوا ہو سکتا ہے, بائکرز کے لیے بھی, اور ویسے بھی جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں گرمی میں اور الیکٹرولائٹ تھوڑا سا ایک یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ ہم کس وقت یہ جو آپ اچھے مشروبات بتا رہے ہیں کب پئیں, کھانے کے آفٹر میل, بیفور لنچ, آفٹر لنچ, ڈنر سے پہلے, اور ایک چیز اور بتا دیں, کھانا بھی پھر لائٹ رکھیں, ہلکا پھلکا, گرمی کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا جو سوال ہے اس پہ جواب دوں تو دوپہر کا ٹائم سب سے بیسٹ ہوتا ہے, جیسے میں نے بچوں کے لیے بھی کہا کہ اسکول سے آ کے یا کالج سے آ کے دے دیں, دوپہر کو 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان بیسٹ ٹائم ہے ہائیڈریشن کو مینیج کرنے کے لیے. نمبر 2, آپ نے کہا کھانے میں لائٹ غذا ضرور لیں, جو بھی آپ کے گھر میں پکتا ہے فریش ہو, پرانا نہ ہو,
اور خاص کر ہوٹلنگ میں خیال کریں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پچھلے ہفتے جو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوٹلنگ میں سامان خراب ہو گیا اور ان کو بھی شاید علم نہیں تھا, اور پھر ڈی ہائیڈریشن اس وجہ سے ہوئی کہ ان کو ڈائریا ہو گیا اور ڈفرینٹ قسم کے امراض کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو بہت محتاط رہتے ہوئے اپنا کھانا اور اپنی چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہوئے لے کے چلیں. اور بہتر ہے کہ گھر میں ہی مشروبات نکالیں, پھل فروٹ کے جوس اگر نکالنے ہیں. بالکل, اور کیونکہ کراچی میں ہیپیٹائٹس وغیرہ کے پچھلے کیسز بہت زیادہ آئے ہیں, تو باہر جو کچی یا گندی برف ہوتی ہے اس سے احتیاط کریں تاکہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو ایک صحت یاب رہنے پہ رکھیں, اور بلا وجہ جو الٹی سیدھی بیماریاں ہم کیری کر سکتے ہیں چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے اس سے بچاؤ کا سامنا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ حکیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت ڈالا. جناب تو یہ اب آپ کو ہماری تیاری بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں, پھر نہ کہے گا کہ ہم نے باخبر سے میں آپ کو انفارم نہیں کیا تھا. سن برن کا آپ کو سن سے بچنے کا, دھوپ سے, اور وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ آپ نے عرق گلاب میں 1 چمچ 100 ml میں 1 چمچ شہد ڈالنا ہے, اور 48 گھنٹے تک کی اس کی کہتے ہیں نا, اس کے بعد یہ اس میں فنگس آ جائے گا, اسے استعمال کر سکتے. اسی کے ساتھ پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے. گرمی کا موسم ہے تو ساری احتیاطی تدابیر ہم بار بار آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, بلا ضرورت گھر سے دوپہر میں باہر نہ نکلیں, لیکن ہائیڈریٹڈ ضرور رہیں. اسٹے ہائیڈریٹڈ. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.